बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरतुल अंकबूत का आगाज होता है। और अल अंकबूत का मानी होता है मकड़ी, स्पाइडर। इसके अंदर चूंकि हम उसके बारे में पढ़ेंगे, इसलिए इसकी निस्बत से इस सूरत का नाम सूरह अल अंकबूत रखा गया है। ये सूरह मक्की सूरह है और इसकी 79 आयत हैं और 7 रकू हैं। कुरान के अंदर इसका 29वां नंबर है और नजूल के एतबार से 75 नंबर पर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मक्की सूरा हरूफ मुक़त्तात से आगाज होता है। अलिफ लाम मीम। अहसिबन्नासु अन युत्रकू अन यक़ूलू आमन्ना वहुम ला युफ्तनून। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, क्या लोगों ने ये गुमान कर रखा है कि उनके सिर्फ इस दावे पर कि हम ईमान लाए हैं, हम उन्हें बगैर आजमाए हुए ही छोड़ देंगे। अगर आप लोग ये समझते हैं कि अल्लाह ताला ने अगर ये सहाबा कराम के लिए कहा, तो हमारे लिए तो इससे बड़ी आजमाइश होगी। अल्लाह ताला फरमाते हैं, यानी ये गुमान के सिर्फ जुबान से ईमान लाने के बाद बगैर इम्तिहान लिए उन्हें छोड़ दिया जाएगा, ये हरगिज दुरुस्त नहीं है, बल्कि उन्हें जान और माल की तकालीफ और दीगर आजमाइशों के जरिए से जांचा और परखा जाएगा कि किसका ईमान कितना और किस दर्जे पर है, कि वो कौन सा खरा है और कौन सा खोटा है, कौन सच्चा है और कौन झूठा है, कौन मोमिन है और कौन मुनाफिक है। सबको अल्लाह ताला जान लेगा। अल्लाह ताला सबको इम्तिहान में डालेगा। सिर्फ इतना ही कह देना काफी नहीं कि हम ईमान ले आए, बल्कि अल्लाह ताला सबको आजमाएगा और बगैर आजमाए अल्लाह किसी को ना छोड़ेगा। हर एक की आजमाइश मुख्तलिफ है। अल्लाह ताला से दुआ कीजिए, ए परवरदिगार हमें किसी बड़ी आजमाइश में मुब्तला ना करना जिसमें हम पूरा ना उतर सकें। तो बस अपनी रहमतें ही हम पर नाजिल रखना, तो अपनी रहमतों में ही हमें हमेशा रखना। वलक़द फ़त्तन्ना अल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम फ़ला यअलमन्ना अल्लाहु अल्लज़ीना सदक़ू वला यअलमन्नल काज़िबीन। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि उनसे अगलों को भी हमने खूब जांचा। यानी ये सुन्नत इलाही है कि जो पहले से चली आ रही है, इसलिए वो उस उम्मत के मोमिनों की भी आजमाइश करेगा जिस तरह पहली उम्मतों की आजमाइश की गई। इन आयात की शान नज़ूल की रवायात में आता है कि सहाबा कराम ने इस जुल्म और सितम की शिकायत की जिसका निशाना वो कुफ़ार मक्का की तरफ से बने हुए थे, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दुआ की दरख्वास्त की ताकि अल्लाह ताला उनकी मदद फरमाए। और वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछते थे कि अल्लाह की मदद कब आएगी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये तशद्दुद और ईज़ा जो तकलीफ तुम्हें पहुंचाई दी जा रही है, अहले ईमान की तारीख का हिस्सा है। तुमसे पहले बाज मोमिनों का ये हाल किया गया था कि उन्हें एक गड्ढा खोद कर उसमें खड़ा कर दिया गया और फिर उनके सरों पर आरा चला दिया गया, जिससे उनके जिस्म दो हिस्सों में तकसीम हो गए। इसी तरह लोहे की कंगियां उनके गोश्त पर हड्डियों तक फेरी गईं, लेकिन ये इज़ाएं, ये तकलीफें भी उन्हें दीन हक से फेरने में कामयाब नहीं हुईं। हजरत अम्मार और उनकी वालिदा हजरत सुमैया और वालिद हजरत यासिर, हजरत सुहैब, हजरत बिलाल और वगैरह जितने भी हैं, जब ये के इब्तदाई दौर में इस्लाम लाए और जो उन पर जुल्म और सितम के पहाड़ तोड़े गए, वो सफ़हात तारीख में महफूज हैं। ये वाक़यात ही इन आयात की नज़ूल का सबब बने और अल्लाह ताला ने यहाँ पर उन्हीं के बारे में जिक्र किया। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इनसे अगलों को भी हमने खूब जांचा, यकीनन अल्लाह ताला उन्हें भी जान लेगा। जो सच कहते हैं उन्होंने भी मालूम कर लेगा जो झूठे हैं। अल्लाह ताला का शुक्र अदा कीजिए कि हमें तो उस आजमाइश में मुब्तला ही नहीं होना पड़ा। और अगर हम खुदा न खास्ता ऐसी किसी आजमाइश में मुब्तला हो जाते, तो क्या हम अपने ईमान पर कायम रहते, क्या हम अपने दीन पर कायम रहते। हमसे तो छोटी छोटी आजमाइशें दी जा रही हैं, हम तो उन आजमाइशों पर भी पूरा नहीं उतर पा रहे कि दुनिया में इतने मगन हैं कि आखिरत की फिक्र ही नहीं होती और कुरान के लिए वक्त निकालना मुश्किल लगता है। रब्बे कायनात इरशाद फरमाते हैं, अम हसिबल्लज़ीना यअमलून अस्सय्यिआति अन यस्बिकूना साअ मा यहकुमून। अल्लाह ताला फरमाते हैं, क्या जो लोग बुराइयां कर रहे हैं उन्होंने ये समझ रखा है कि वो हमारे काबू से बाहर हो जाएंगे, यानी हमसे भाग जाएंगे और हमारी गिरफ्त उनको नहीं पकड़ सकेगी। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ये लोग कैसी बुरी तजवीज़ें कर
رہے ہیں۔ ساء ما یحکمون، کیسی عجیب و غریب باتیں کر رہے ہیں، یعنی اللہ کے بارے میں کس طرح زن اور کس طرح کا گمان رکھے ہوئے ہیں، یہ فاسد گمان رکھے ہوئے ہیں۔ اور ایسا ہرگز ممکن نہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ سے کہیں بھاگ سکیں۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے اور وہ خوب خبر رکھنے والا ہے ہر چیز کی۔ من کان یرجو لقاء اللہ فإن اجل اللہ لاآت۔ پھر رب کائنات ارشاد فرماتے ہیں جسے اللہ کی ملاقات کی امید ہو، بس اللہ کا ٹھہرایا ہوا وقت یقیناً آنے والا ہے، وہ قیامت کی گھڑی یقیناً آنے والی ہے۔ اور جسے آخرت کا یقین ہو اور آخرت کے اجر و ثواب کا یقین ہو، اعمال صالح کرتا رہے اور اللہ تعالیٰ سے اچھے اچھے بدلے کا یقین ہو اور سزا کا بھی علم ہو، اس پر بھی یقین رکھتا ہو، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہی لوگوں کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ کا وہ وقت جو مقررہ وقت ہے، قیامت کا دن ہے، وہ یقیناً آنے والا ہے۔ وہ سب کچھ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے، وہ تمہارے ہر عمل سے بخوبی واقف ہے۔ وَمَن جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ، اور ہر ایک کوشش کرنے والا اپنے ہی بھلے کی کوشش کرتا ہے۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ تمام جہان والوں سے بے نیاز ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ یعنی جو نیک عمل کرے گا اس کا فائدہ اسی کو ہوگا، ورنہ اللہ تعالیٰ تو بندوں کے افعال سے، ان کے کام سے، اس کے کردار سے بخوبی واقف ہے۔ اگر سارے کے سارے متقی بن جائیں تو اللہ تعالیٰ کو اس کی سلطنت پر کوئی اثر نہ ہوگا، اور اگر سارے کے سارے بدعمل بن جائیں، سارے کے سارے اللہ تعالیٰ کے سامنے کفر کرنے لگیں، گناہ کرنے لگیں، اس سے بھی اللہ تعالیٰ کی بادشاہت میں کوئی کمی نہ آئے گی۔ اللہ تعالیٰ کائنات کی ہر چیز سے واقف ہے، ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ ان اللہ لغنی عن العالمین، تو اللہ تعالیٰ تمام جہان والوں سے بے نیاز ہے، وہ بے نیاز ہے ہر چیز سے، وہ ہمارے عمل سے بے نیاز ہے۔ اس کو کوئی پرواہ نہیں ہمارے عمل کرنے کی، اس کو کوئی پرواہ نہیں ہماری نیکیاں کرنے کی۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات لنکفرن عنہم سیئاتہم ولنجزینہم احسن الذی کانوا یعملون۔ پھر رب کائنات ارشاد فرماتے ہیں اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے سنت کے مطابق کام کیے اور نیک عمل کیے، ہم ان کے تمام گناہوں کو ان سے دور کر دیں گے اور انہیں ان کی نیک اعمال کی بہترین بدلے دیں گے۔ اللہ تعالیٰ گناہوں کے سبب جب نیکیاں کرتے ہیں تو گناہوں کو بھی معاف کرتے ہیں اور نیکیوں سے اس کے درجات بھی بلند کرتے ہیں۔ تو نیکی کرنا کتنا فائدہ مند ہے کہ گناہ بھی جھڑتے جا رہے ہیں اور نیکیاں بھی ملتی جا رہی ہیں۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، پھر رب کائنات ارشاد فرماتے ہیں والدین کے بارے میں کہ ہم نے ہر انسان کو اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی نصیحت کی ہے، ہاں اگر وہ یہ کوشش کریں۔ صرف کس بارے میں ان کو منع کیا گیا کہ اگر ہاں اس کے والدین یہ کوشش کریں کہ وہ تمہیں یہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراؤ، فلا تطعهما، کہ وہ دونوں یہ کوشش کریں کہ تمہیں اس معاملے میں لے آئیں کہ تمہیں یہ کہیں کہ تم میرے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراؤ، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں فرماتے ہیں وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، آپ میرے ساتھ سے شریک کر لیں جس کا آپ کو علم نہیں تو ان کا کہنا نہ مانیے۔ تم سب کو لوٹنا میری ہی طرف ہے، پھر میں ہر اس چیز سے جو تم کرتے تھے تمہیں خبر دوں گا، ہر چیز تمہارے ہر معاملے میں، تمہارے ہر کام کے معاملے میں تمہیں خبر دوں گا، تمہیں بتاؤں گا۔ یعنی اگر کسی کے والدین مشرک ہوں گے تو مومن بیٹا نیکوں کے ساتھ ہوگا، والدین کے ساتھ نہیں، اس لیے کہ بے شک والدین دنیا میں اس کے بہت قریب رہے ہوں گے لیکن اس کی محبت دینی اہل ایمان ہی کے ساتھ تھی۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو تم نیک عمل کرتے ہو وہ میں تمہیں ان کی خوب خبر دے دوں گا، تمہیں بتا دوں گا کہ تمہیں نیک عمل کرنے کے سبب اللہ تعالیٰ نیک ہی لوگوں کے ساتھ شمار کریں گے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنہم فی الصالحین، پھر رب کائنات ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم اور جن لوگوں نے ایمان قبول کیا اور نیک کام کیے انہیں میں اپنے نیک بندوں میں شمار کر لوں گا۔ اور بعض لوگ ومن الناس من یقول آمنا باللہ فاذا اوذی فی
اللہ اوذی فی اللہ جعل فتنۃ الناس کعذاب اللہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو زبانی کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں، لیکن جب اللہ کے تعالیٰ کی طرف سے اللہ تعالیٰ کی راہ میں کوئی مشکل آن پڑتی ہے تو لوگوں کو ایذا دہی کے لوگوں کی ایذا دہی کو، جو لوگ ان کو تکلیف دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے عذاب کی طرح بنا لیتے ہیں۔ اس میں اہل نفاق یا کمزور ایمان والوں کا بیان کیا جا رہا ہے کہ ایمان کی وجہ سے انہیں ایذا جب پہنچتی ہے، انہیں تکلیف پہنچتی ہے، تو اس کو عذاب الہی کی طرح وہ ان کے لیے ناقابل برداشت ہوتی ہے۔ یہ نتیجتاً وہ ایمان سے پھر جاتے ہیں اور دین کو تبدیل کر لیتے ہیں اور دوسرا دین واپس اپنا لیتے ہیں۔ لَيَقُولُنَّ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جی، وَلَئِن جَاءَ نَصْرٌ مِّن رَّبِّكَ لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ أَوَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہاں، اگر اللہ کی مدد آ جائے تو پکار اٹھتے ہیں کہ ہم تو تمہارے ہی ساتھی ہیں۔ یعنی مسلمانوں کو جب فتح اور غلبہ مل جائے تو وہ فوراً کہہ اٹھتے ہیں کہ ہم تو تمہارے دینی بھائی ہیں، ہم تو تمہارے ساتھ ہیں۔ وہ لوگ تمہیں دیکھتے رہتے ہیں، اگر تمہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے فتح ملتی ہے تو کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، وہ تمہارے ساتھی ہیں، اور اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ کافروں سے جا ملتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے تو تم کو گھیر نہیں لیا تھا اور مسلمانوں سے تم کو ہم نے ہی بچایا تھا۔ رب کائنات فرماتے ہیں کہ کیا دنیا جہان کے سینوں میں جو کچھ بھی ہے اس سے اللہ تعالیٰ واقف نہیں؟ کیا اللہ تعالیٰ نہیں جانتا کہ جو تمہارے سینوں کے اندر ہے وہ اللہ تعالیٰ سب کچھ بِعَلَمَ فی صدور العالمین، تمام عالم کے دلوں میں جو سینوں میں ہے اللہ تعالیٰ سب سے بخوبی واقف ہے۔ پھر رب کائنات ارشاد فرماتے ہیں کہ جو لوگ وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ، جو لوگ ایمان لائے اللہ انہیں بھی ظاہر کر کے رہے گا اور منافقوں کو بھی ظاہر کر کے رہے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ خوشی اور تکلیف دے کر آزمائے گا تاکہ منافق اور مومن کی تمیز ہو جائے۔ جو دونوں حالتوں میں اللہ کی اطاعت کرے گا وہ مومن ہے، جو صرف خوشی اور راحت میں اللہ کی اطاعت کرے گا اور وہ مومن ہرگز نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ ان کو ضرور آزمائے گا تاکہ وہ جان لے کہ کون صابر ہے، کون مجاہد ہے، کون ہے جو اللہ تعالیٰ کے ایمان پر مضبوطی سے ڈٹا ہوا ہے، کون ہے جو اللہ کے دین کو چھوڑ کر بھاگ جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، مزید اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا اتَّبِعُوا سَبِيلَنَا وَلْنَحْمِلْ خَطَايَاكُمْ، کافروں نے ایمان والوں سے کہا کہ تم ہماری راہ کی تابعداری کرو، تمہارے گناہ ہم اٹھا لیں گے۔ یعنی تم اسی آبائی دین کی طرف لوٹ آؤ جس پر ہم ابھی تک قائم ہیں، تو اس لیے کہ وہی دین صحیح ہے۔ اگر اس روایتی مذہب پر عمل کرنے سے تم گناہگار ہوگے تو اس کے ذمہ دار ہم ہیں، وہ بوجھ ہم اپنی گردنوں میں اٹھائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہی کے بارے میں کہ یہ لوگ تو محض جھوٹے ہیں، کہ تو ان کا بوجھ ہرگز نہ اٹھائیں گے۔ وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ وَلَيُسْأَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ، البتہ یہ اپنے بوجھ ڈھو لیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ اپنے بوجھ ضرور اٹھا لیں گے اور اپنے بوجھوں کے ساتھ ہی اور بوجھ بھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ جھوٹے ہیں، قیامت کا دن تو ایسا ہوگا کہ وہاں کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، وہاں تو ایک دوست دوسرے دوست کو نہیں پوچھے گا، چاہے ان کے درمیان نہایت ہی گہری دوستی ہی کیوں نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ سورہ معارج میں ارشاد فرماتے ہیں کہ حتیٰ کہ رشتہ دار ایک دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائیں گے۔ سورہ فاطر میں فرماتے ہیں اور یہاں بھی اس بوجھ کے اٹھانے کی نفی فرمائی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اسی لیے یہاں پر کفر کرنے والوں کے بارے میں فرمایا کہ وہ اپنا ہی بوجھ اٹھائیں گے، بلکہ ان لوگوں کے گناہوں کا بوجھ بھی ان پر ہوگا جو جن کو وہ کوشش کرتے رہے، جن کو گمراہ کرنے کی، ان کے گناہوں کا بوجھ بھی ان کے اوپر ہوگا۔ حدیث میں ہے کہ جو ہدایت کی طرف بلاتا ہے اس کے لیے اپنی نیکیوں کے اجر کے ساتھ ساتھ ان لوگوں کی نیکیوں کا اجر بھی ہوگا جو اس کی وجہ سے قیامت تک ہدایت کی پیروی کریں گے، بغیر اس کے کہ ان کے اجر میں کوئی کمی ہو۔ اور جو گمراہی کا داعی ہوگا اس کے لیے اپنے گناہوں کے علاوہ ان لوگوں کے گناہوں کا بوجھ بھی ہوگا جو قیامت تک اس کی وجہ سے گمراہی کا راستہ اختیار کرنے والے ہوں گے، بغیر اس کے کہ ان کے گناہوں میں کوئی کمی کی جائے۔
اسی اصول سے قیامت تک ظلم سے قتل کیے جانے والوں کے خون کا گناہ آدم علیہ السلام کے بیٹے قابیل پر ہوگا، اس لیے کہ سب سے پہلے اسی نے ناحق قتل کیا تھا۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو گناہوں سے محفوظ رکھیں اور چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے اعمال کو محفوظ فرمائے اور ہم سب پر رحم فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، صلی اللہ تعالی علی خیرہ خلقہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد لا الہ الا انت، نستغفرك ونتوب إليك۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔